चाचा आसिफ जरदारी मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी। मैं सबको कहूंगा, बिलावल भुट्टो को भी, हम एक नया दौर ला सकते हैं मुल्क में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तान आमद का खैर मकदम किया है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है वो इस तरह के इशारे दे रही है कि 27 दिसंबर को जो लाड़काना में जलसा होगा, उस जलसे के बाद हुकूमत के ख़िलाफ़ एक एहतजाजी तहरीक भी शुरू की जा सकती है। तो बहुत से लोग, बहुत से तजियागार ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या होगा 27 दिसंबर के बाद। क्या पीपल्स पार्टी जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर तहरीक चलाएगी, या आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो दोबारा मुफाहमत की पॉलिसी पे अमल पैरा हो जाएंगे? क्योंकि आप जानते हैं, हम आपको अपने प्रोग्रामों में बता चुके हैं कि पीपल्स पार्टी के बहुत से जो लीडर्स हैं उनका तहरीक इंसाफ के लीडरों से राब्ता है, और ये राब्ता जो है वो ओपन भी है, और ये भी कह सकते हैं कि गैर एलानिया भी है और एलानिया भी है। और शाह महमूद कुरैशी साहब की मुलाकातें बिलावल साहब के साथ होती हैं, एतजाज हसन साहब की मुलाकातें इमरान खान साहब के साथ और तहरीक इंसाफ के वकला के साथ होती हैं। इसके अलावा बाबर अवान साहब भी एक पुल हैं, और भी कुछ लोग हैं। तो क्या होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जी कि हमें पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर तहरीक नहीं चलानी चाहिए। तो आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि क्या 27 दिसंबर के बाद पाकिस्तान की सियासत का मंजर तब्दील होने वाला है या नहीं होने वाला। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर निहाल हाशमी साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, जनाब अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली, बहुत शुक्रिया, और सेनेटर मोहतरमा रुबीना खालिद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा। सबसे पहले निहाल हाशमी साहब, आप ये बताइए कि जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने खैर मकदम किया है आसिफ जरदारी साहब का, इस खैर मकदम में कितना खलूस है? क्योंकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं वो तो रोज़ाना जरदारी साहब पर और बिलावल पर तंज के और तीर के नश्तर नहीं बल्कि रॉकेट बरसाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत एक पॉलिटिकल लीडर, बहैसियत एक पार्टी के सरबराह के, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही खुश आइंदा स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब का कि आसिफ जरदारी साहब को अव्वल तो जाना ही नहीं चाहिए था। अगर चले गए तो आ जाए, वो इनका मुल्क है, उनकी यहाँ पे पार्टी है, इस मुल्क के वो सदर रहे, सरबराह मुमलिकत रहे, और उनका उतना ही कंट्रीब्यूशन है और कंट्रीब्यूशन होना चाहिए पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को और मुस्तहकम करने के लिए, इस मुल्क में गुड गवर्नेंस के लिए, करप्शन से पाक के लिए। और मेरी ज़ाती राय में भी अगर जरदारी साहब यहाँ पे होते तो कमिश्नर कराची साइन बोर्ड के इशूज़ पे इस तरह से रात के 2 बजे बेदखल ना किए गए होते। अगर जरदारी साहब यहाँ होते तो उनको इदराक होता और वो चीफ सेक्रेटरी ना निकाले जाते। अगर जरदारी साहब होते तो ये शुगर केन और शुगर फैक्ट्री का मसला ना दरपेश होता, जिसके वजह से एडी ख्वाजा को अपनी नौकरी से जाना पड़ा और सिंध गवर्नमेंट के ऊपर एक बदनामी का धब्बा लग गया और गवर्नेंस बड़ी मुतासिर हुई। मैं समझता हूँ कि इससे मोराल भी पुलिस की बड़ी ख़राब हुई है और जिससे करप्शन को फ़रोग़ मिलेगा। आप ये समझते हैं कि जरदारी साहब के वापस आने से सिंध में करप्शन कम हो जाएगी? मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब जहाँ दीदा आदमी है, वो खुद भी चाहेंगे कि सिंध में ठीक मामलात हो, और जो 4, 5, 6 CM बने बैठे हैं जो सिर्फ एक ही काम पे लगे हुए हैं, लूट मार करना, सड़कों को बेचना, पुलों को बेचना, नौकरियों को बेचना, पुलिस की भर्ती को बेचना, लोगों में एक हाय हाय की हो गई है। तो जरदारी साहब के होने से शायद चीज़ें बेहतरी की तरफ आ अच्छा, अब हम बात करें एक सीनियर सियासतदान जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर जनाब सेनेटर सिराजुल हक साहब से। अस्सलाम वालेकुम सिराजुल हक साहब। वालेकुम अस्सलाम। सिराजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सिराजुल हक साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि आसिफ जरदारी साहब के साथ आपकी टेलीफोन पर बात हुई, उसमें क्या बात हुई? क्या आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो जमात इस्लामी साहब के साथ वैसे ही उन्होंने एक रस्मी सा राब्ता किया, या वो जमात इस्लामी के साथ मिलकर कोई ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उन्होंने फ़ोन किया, उसमें तो उन्होंने मुझे ये खबर दी कि सेनेट असम्बली ने जो बिल पास किया है अक़लियतों के हवाले से, वो उनको वापस ले रहे हैं, उनमें तरमीम करेंगे, और यहाँ के जो लोगों के जज्बात है उनका वो ख्याल रखते हैं और उनको वापस ले रहे हैं। मैंने इसको अप्रिशिएट किया। आपका क्या ख्याल है कि पनामा के मसले पे पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, ANP और बाकी जमातें मिलकर कोई तहरीक चला सकती हैं, या ये आपस में इकट्ठी नहीं होंगी?
پہلی بات تو یہ ہے کہ ایجوٹیشن کا مقصد کیا ہے، قبلہ کیا ہے، مقصد کیا ہے. ایک نتیجہ خیز ایجوٹیشن ہو اور اس میں اگر یہ فرض کیا جائے کہ حکومت کا خاتمہ بھی مقصد ہے تو اس کے لیے سندھ حکومت کی قربانی دینے کے لیے کیا وہ تیار ہے یا نہیں. پھر یہ ہے کہ اسمبلی میں بھی اس وقت سینٹ میں ان کی میجارٹی ہے اور قومی اسمبلی میں بھی وہ بڑی اپوزیشن جماعت ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہاں وہ قربانی کے لیے تیار ہے. صرف جلسہ کرنا، جلوس کرنا وہ تو 1 2 دن 10 دنوں کی بات ہے. ایجوٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک مقصد کا تعین ہو، ایک منزل مقرر ہو اور پھر اس کے لیے مسلسل قربانی بھی دی جائے. تو بہت بڑا کویشچن یہ ہے کہ کیا پیپل پارٹی اتنے بڑی قربانی کے لیے تیار ہوگی. علی محمد خان صاحب، نہال ہاشمی صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ آصف زرداری صاحب کے پاکستان واپس آنے کے بعد سندھ میں کرپشن کا بازار گرم ہے، وہ کچھ کم ہو جائے گی. اور سراج الحق صاحب کہتے ہیں کہ اگر وہ ایجوٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو اپنی سندھ حکومت کی بھی قربانی دیں. قائد اعظم محمد علی جناح فاؤنڈر آف پاکستان، اور وہ ایک ایسا آدمی جو ہم سب کے غم میں گھل کے اس دنیا سے چلا گیا، اور اس کے ساری زندگی کا کیا میسج تھا؟ سیلف میڈ مین، خود محنت کر کے بنا لو مڈل کلاس، اور ایمانداری، انتہا درجے کی ایمانداری، ایک ایسی صفت کہ جس کی وجہ سے مہاتما گاندھی اور نہرو جو کہ ان کے سیاسی مخالف تھے لیکن کیس اسی سے کرواتے تھے، ان کو پتہ تھا کمپیٹنٹ ہے، ایماندار ہے. اور وہ آدمی جو آپ کو یاد ہوگا مشہور ایک واقعہ کہ جناح تقریر فرما رہے تھے اور ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ انگریزی میں تقریر فرما رہے تھے. کسی نے پوچھا بابا جی آپ کیوں سن رہے ہیں، آپ کو انگریزی آتی ہے؟ انہوں نے کہا انگریزی نہیں آتی لیکن جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. یہ وہ وصف تھی. ہم محمد علی جناح، آپ، ہم سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروں کی خاک بھی نہیں ہے، لیکن یہ وہ وصف تھی جس کا تھوڑا سا شائبہ جناح میں تھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، رسول کریم صادق امین تھے. کفار اپنی امانتیں ان کے پاس رکھتے تھے، جنگ کرتے تھے لیکن امانتیں ادھر. یہ وہ میسج ہے جو نیچے گیا ہے. میں سمجھتا ہوں بجائے کسی ذات پہ ہم جا کے تنقیدیں کریں اور وہ کریں، میں سب سے پہلے تو میں ان کو ویلکم کرتا ہوں. پاکستان میں ایک بڑی جماعت کے بڑے لیڈر ہیں، سابق صدر ہیں، لیکن صرف 3-4 سوال بھی یہاں پہ اٹھتے ہیں جو آپ کی اجازت سے میں اٹھاؤں گا. لیکن صرف اتنا بتا دوں کہ جب سال 2016 ختم ہو رہا ہے، 2017 آ رہا ہے، پتہ نہیں الیکشن 17 میں 18 میں ہے، مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ ایک شعر مجھے کسی نے بھیجا اور اس نے میرا کلیجہ کاٹ کے رکھ دیا کہ بوجھ اینٹوں کا اور بڑھا دو صاحب، بوجھ اینٹوں کا اور بڑھا دو صاحب، میرے بچے نے آج ایک فرمائش کی ہے. مزدور کا ایک شعر ہے. 2016 میں بھی مزدور رولا، کاشتکار رولا، اور 17 میں بھی یہی لگ رہا ہے. پلی بارگین بلوچستان میں جو خبریں آ رہی ہیں، 2 ارب روپے، وہ امت جس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئی کہ مالدار کے لیے قانون اور کمزور کے لیے اور، تو پھر آپ کیسے 5000 روپے کا بل جمع نہ کرنے میں میرے ملک کے غریب آدمی کا میٹر کاٹ دیتے ہیں؟ یہ آپ نے صحیح کہا، کیوں کرتے ہیں؟ لیکن وہ آپ کو پرویز مشرف کے اس دعوے پہ افسوس نہیں ہوا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان سے چلا گیا تھا کیونکہ رحیل شریف صاحب نے عدالتوں کو انفلوئنس کیا؟ میں نے پڑھا آپ کا آرٹیکل. آپ نے عمران خان صاحب سے سوال بھی اس پہ کیا. میرا اس پہ اپنی ایک رائے یہ ہے جنرل پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے کہ سب سے پہلے تو میاں صاحب نے جب کیس کیا تھا، مجھے یاد ہے وہ دن تھا جب پنڈی میں وہ واقعات ہوئے تھے، جو فسادات ہوئے تھے. اسی دن انہوں نے چودھری نثار نے وہ کیس کا اعلان کیا تھا. میں نے اسی دن کہا تھا کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے، آرٹیکل 6 کی دوسری کلاس بھی لگائیں، سب کو پکڑیں. لیکن مشرف صاحب کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ آپ تو کمانڈو جنرل تھے، آپ کو تو فیس کرنا چاہیے تھا عدالتوں کو. لیکن اگر آپ کی کسی نے جان بچائی یا کسی طرح سے چلے گئے تو گریس کا تقاضا یہ ہے، اخلاقیات کا کہ آپ خاموش رہیں، اب اپنا تماشا اور نہ بنائیں. جس طرح آپ کوئی ڈکٹیٹر سیاستدانوں کے کیس کرنے میں بڑے تگڑے ہوتے ہیں، آپ پھر فیس کیوں نہیں کرتے؟ 1 منٹ کے لیے آپ جیل نہیں گئے پرویز مشرف صاحب. کیا آپ کو اس ملک کی عدالتوں پہ اعتماد نہیں ہے؟ کیا آپ جو ہیں آپ بھول گئے کہ آپ کمانڈو جنرل تھے؟ آپ تو ہسپتال کا بہانہ بنا کے 2 مہینے ادھر بیٹھے رہے. یار میں حامد میر صاحب میں ایک بات سمجھتا ہوں، میں خود ایک وکیل ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں اس ملک کو چلانا ہے جناح کے اصولوں پہ چلاؤ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں پہ چلاؤ. کیونکہ اس ملک میں 2016 میں بڑے بڑے سیاستدانوں نے بڑے بڑے بیان دیے ہیں. سینیٹر صاحبہ، میری جو سب سے امپورٹنٹ بیان ہے وہ ایک خاتون کا ہے جن کے بیٹے کا قتل ہوا اور انہوں نے کہا کہ قاتل مجھے معلوم ہے اور عدالت میں ان کا کیس بھی چل رہا ہے. بڑی عدالت میں اس لیے نہیں جا رہی کہ میرے قاتل جو ہیں بیٹے کے وہ بڑے طاقتور ہیں اور میری بچیاں جوان ہیں.
اچھا شرم کا مقام ہے پورے پاکستان کے لیے کہ آپ کی ایک بیوہ، ایک جو ہے ایک مرحوم بیٹے کی ماں یہ کہتی ہے عدالتی نظام پہ کہ میں اس لیے نہیں جا رہی کہ قاتل طاقتور ہیں اور میری بچیاں جوان ہیں. جی روبینہ خالد صاحبہ، میں واپس اپنے اصل سوال پہ آؤں گا کہ زرداری صاحب کی واپسی کے بعد کیا پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، دیگر پارٹیاں مل کر گرینڈ اپوزیشن الائنس بنا سکتی ہیں، یا آپ سب لوگ مل کر انتظار کریں گے کہ پاناما کیس کا سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے پھر کوئی حکمت عملی بنائی جائے گی؟ حامد میر صاحب، آپ نے جو میں نے باتیں کرنی تھی آپ نے مجھ سے پہلے کر دیں کہ بڑے اچھے بیانات آج آ رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز، کہ جہاں آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ پیرالل پھر آپ ہی کی پارٹی کے لوگ کچھ اور باتیں کر رہے ہیں. تو دیکھیں گے، کیونکہ الائنسز تو پارٹی کے بنتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، حالات پہ منحصر ہوتا ہے، حالات کس طرف چلتے ہیں. اور 27 دسمبر کی جو ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، اس کے وہ 4 مطالبات جو ہمارے ہیں اس کے اوپر بھی منحصر ہے ہمارا اگلا لائحہ عمل جو ہے، وہ اس کے بعد طے ہوگا، دیکھتے ہوئے اس کو ان کو نظر میں رکھتے ہوئے. اور میرے بھائی نے علی نے بڑی اچھی باتیں کی، بہت اچھی ہیں، سب کو اچھی لگتی ہیں، لیکن جب عملی جامہ پہنانے کا ٹائم آتا ہے تو تھنگز آر ڈفرینٹ. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے تھے الائنسز کی بات ہو رہی تھی، ہم نے دیکھا پی ٹی آئی کا اور پی ایم ایل این کا ان فیصل آباد وہ الیکشن میں الائنس. تو یہ الائنسز جو ہیں وہ بڑے انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں، یو کانٹ سے کہ کس کا کس کے ساتھ الائنس ہوگا. لیکن جہاں تک نہیں، لیکن میاں والی میں پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی تھا. میں بالکل یہ میں نے کہا نا کہ پولیٹیکل پارٹیز وقت کے ساتھ چلتی ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی جو آپ نے بات کی کہ 2017 اور 2018 کے الیکشنز کی بات ہوئی، تو پاکستان پیپلز پارٹی احتجاج کرے گی، اگر ضرورت پڑی ضرور کرے گی. لیکن ایک فرق ہے ہمارے احتجاج میں اور باقیوں کے احتجاج میں کہ ہم جو ہیں جو ہمارے جمہوری پیرامیٹرز ہیں، جو جمہوری اقدار ہیں، وہ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی ہم تحریک چلائیں گے ہم جائیں گے. ابھی بھی ہم جو ہم نے دیکھے پہلے بات کی تھی کہ عدالتوں میں جانے سے کوئی فائدہ ہوئے گا نہیں، تو وہی بات پہ اب یہ لوگ بھی راضی ہو گئے ہیں اور سمجھ گئے ہیں کہ عدالتوں میں جانا ایک غلطی تھی، جو غلطی ہوئی ہے ان سے. کیونکہ دیکھیں جو ہمارا لاء کی لیجسلیشن کی بات تھی، وہ لیجسلیشن کے نہ ہوتے ہوئے ایک لیوریج مل گئی ہے گورنمنٹ کو. اب ہوپ فلی لیٹس سی کہ اس کا کیا آؤٹ کم ہوتا ہے، لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ کوئی بہت اچھا نظر نہیں آ رہا. تو وہ ہمیں لیجسلیشن کی طرف واپس آنا پڑے گا، لیجسلیشن ہمیں کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے ہمیں الائنسز بھی بنانے پڑیں گے. وی آر اوپن ٹو اٹ. اچھا، آپ نے 4 مطالبات کا ذکر کیا جو بلاول صاحب کے 4 مطالبے ہیں. تو نہال ہاشمی صاحب، ایک پہلا مطالبہ ہے کہ حکومت اپنا ایک مستقل فورم منسٹر اپوائنٹ کرے. دوسرا مطالبہ ہے کہ پارلیمنٹ کی ایک قومی سلامتی کمیٹی بنائی جائے. تیسرا مطالبہ ہے کہ سی پیک پہ جو اے پی سی کی قرارداد ہے اس پہ عمل درآمد کیا جائے. اور چوتھا مطالبہ ہے کہ پاناما پر جو حکومت کا بل ہے جو سینٹ سے منظور ہو چکا ہے اس کو قومی اسمبلی سے بھی منظور کر کے قانون کا درجہ دیا جائے. تو 27 دسمبر تک یہ 4 مطالبات تو میرا خیال ہے پورے نہیں ہوں گے. دیکھیے، اگر کوئی مطالبہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہو، پارلیمان کے انٹرسٹ میں ہو، عوام الناس کے انٹرسٹ میں، تو پھر ہمیں اسے قبول کرنے میں 1 منٹ کی بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی. پہلا مطالبہ یہ ہے کہ وزیر خارجہ پاکستان میں آج وزیر خارجہ ہے، جس طرح سے بلاول صاحب وزیر خارجہ ہے، نانا ابا جس طرح سے وزیر خارجہ تھے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی خود بھی وزیر خارجہ تھے، اسی طرح سے آج پرائم منسٹر پاکستان میاں محمد نواز شریف پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں. اور ان کی معاونت کے لیے 2 بہت ہی سینئر لوگ ان کے ساتھ معاونت کریں. ایک اسپیشل اسسٹنٹ کے طور پہ طارق فاطمی صاحب اور سرتاج عزیز صاحب جو کہ پہلے بھی وزیر خارجہ رہ چکے ہیں. دوسرا جو ان کا مطالبہ ہے کہ جناب آپ پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی بنائے سیکیورٹی، اس پہ غور فکر ہو رہا ہے. ویسے ہماری بھی ضرورت ہے اور ہم اسے ضرور بنائیں گے، مگر وقت اور حالات کے تقاضے کے تحت بنایا جائے گا. تیسرا ان کا جو مطالبہ ہے وہ سی پیک کی ہر پارٹی کی اپنی اپنی قرارداد ہے. سی پیک پیپلز پارٹی مسلم لیگ کی نہیں ہے. یہ بھول جاتے ہیں ہمارے قیادت کے، یہ نہ پی ٹی آئی کی ہے نہ مسلم لیگ کی ہے، لیکن یہ اس قرارداد کی بات کر رہے ہیں، ہے یہ اس قرارداد کی بات کر رہے ہیں جو اے پی سی میں منظور ہوئی تھی. بالکل ہم ہر چیز کر رہے ہیں جو پاکستان کے منتخب نمائندے یا پاکستان کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، اور ساتھ ساتھ چائنیز جو ہے وہ ہمارے اس میں پارٹنر ہے، ایکولی پارٹنر ہے. ہم یہ کوئی ہمارے ملک کا معاملہ نہیں ہے کہ ہم ایک چیز کو بلڈوز کر دیں، ان کو کنسنٹ پہ نہ لیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جہاں پہ بہتری کی جا سکتی ہے ہم ضرور بہتری کریں گے. چوتھی چیز جو ہے آئین اور قانون. آج ابھی میرا بھائی علی محمد کہہ رہا تھا
وہ لانتی قانون کون سی ہے، پلی بارگین. تو کاش اگر اتنی زیادہ ان کو قانون سازی کا شوق تھا تو اس زمانے میں جب یہ آمریت کے دور میں یہ پلی بارگین کا قانون نافذ ہوا ہے، اس سے ان کے ایک ٹینیور ملا تھا، بہت ساری 18 امینڈمنٹ کر لیا، تو یہ کچھ کیوں نہیں کیا. اب رہ گیا جو انہوں نے بل پیش کیا ہے سینٹ میں. ہم نے اس سے پہلے قومی اسمبلی میں ایک بل پیش کیا تھا اسی پیناما پیپرز پہ، جو جب ہمیں سپریم کورٹ نے ایک ڈائریکٹیوز دی تھی کہ جناب آپ کمیشن اور انکوائری 1956 کو آپ بہتر کریں. تو ہماری بل بیٹھی ہوئی ہے، ہماری بل پاس ہو چکی ہے، سینٹ میں بھی وہ آنے والی ہے. ہم ان سے دستبستہ گزارش کریں گے کہ آپ آئیں، ایک لارجر قوانین کی طرف بات کریں. ہاں جو ان کی بل تھی اس میں میں خود ذاتی طور پہ ہماری پارٹی کی طرف سے میں اس میں امینڈمنٹ 1 نہیں 5 کو میں ہم نے امینڈمنٹ پیش کی تھی کہ کاش ہماری امینڈمنٹس کو ایکسیپٹ کر لیتے. اگر ہم نے خود موقع دیا ان کو کہ یہ جو آپ کی امینڈمنٹ انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کی کیونکہ ان کی امینڈمنٹ آپ قومی اسمبلی میں ایکسیپٹ نہیں نہ کرتے. نہیں دیکھیں نا، اگر میری ذاتی جو میں پی ایم ایل این کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے نہال ہاشمی نے جو موو کیا تھا امینڈمنٹ، اگر اسے وہ قبول کر لیتے تو ایک پل بنتا ہوا مجھے نظر آ رہا تھا. مگر انہوں نے پل کو توڑ دیا. یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس ملک میں احتساب ہو، یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اکراس دا بورڈ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی. نہیں بالکل نہیں چاہتی. اگر چاہ رہی ہوتی تو ہم نے اس میں یہ کہا تھا کہ جو بھی پہلے تو ڈیفائن کریں واٹ از آف شور کمپنی، اور پھر یہ بھی ڈیفائن ہونا چاہیے کہ جو بھی پیسہ لے کے یہاں گیا ہے غیر قانونی طریقے سے کوئی بھی کسی بھی ادوار میں، وہ 40s میں ہو، 50s میں ہو، 80s میں ہو، 90s میں ہو، 2000 میں، قوم کا پیسہ ہے. گناہ ہے، جرم ہے. کہیں پہ کسی کتاب میں نہ قرآن کی میں ہے نہ کسی آئین. تو یہ طے ہو گیا کہ آپ ان کے 4 مطالبے نہیں مانیں گے؟ نہیں، اخبار میں اگر اشتہار آئے کہ جناب ضرورت ہے احتجاج کی تو جا کے شوق سے کریں. کسی نے روکا نہیں ان کو احتجاج کرنے سے. اخبار میں کیا انتظار کریں احتجاج کا، اور احتجاج کریں حکومت سندھ کے خلاف. احتجاج کریں کہ شوگر کاشتکاروں کے ساتھ جبر کیوں کیا گیا، انور مجید کے کہنے پہ آئی جی کو کیوں برخاست کیا. احتجاج کریں کہ جناب کمشنر کراچی جو آصف شاہ بہت اچھا کام کر رہا تھا، سائن بورڈ ہٹایا سپریم کورٹ کے کہنے پہ. احتجاج کریں کہ چیف سیکرٹری، احتجاج کریں کہ کراچی کا میئر رول رہا ہے، کراچی کی سڑکوں پہ گند پڑی ہوئی ہے، اس پہ احتجاج. انہوں نے یہ بھی احتجاج کیا تھا کہ نادرا کا چیئرمین طارق ملک جو ہے اس کو بڑے ہی غلط طریقے سے ہٹا دیا گیا، اس کو پاکستان سے باہر بھگا ہٹایا نہیں گیا، وہ تو بھاگ گیا بیچارہ. اچھا بھاگ گیا. اس نے 2 نمبری کام کیے ہوئے تھے ان کے لائے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے حق میں فیصلہ کیوں دیا؟ دیکھیے ہائی کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ پہ اس پہ نہیں دیا گیا تھا وہ میرٹ پہ ہے کہ نہیں ہے، مگر اس کے جب کرپشنز کے ٹولز پکڑے گئے، آپ کو پتہ ہے جو اس کے دور میں لوگ بھرتی کیے گئے تو انہوں نے سارے افغانوں کو، غیر ملکیوں کو اتنے شناختی کارڈ ایشو کیے کہ آج نادرا جو ہے وہ پریشان حال ہے. میں ایک وقفہ لیتا ہوں، وقفے کے بعد میں علی محمد خان صاحب سے پوچھوں گا کہ یہ جو نون لیگ ہے وہ تو پیپلز پارٹی کے 4 مطالبات نہیں مان رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر پیپلز پارٹی کو الٹیمیٹلی آپ ہی کی طرف آنا پڑے گا. لیکن آپ نے دل کے دروازے کھولے ہوئے ہیں کہ نہیں، کہہ رہے ہیں اللہ میں بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے. ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اور وقفے سے پہلے میں نے جیسے ہی یہ سوال اٹھایا کہ کیا تحریک انصاف کے دل کے دروازے کھلے ہیں پیپلز پارٹی کے لیے، تو علی محمد خان صاحب آپ کیا کر رہے تھے؟ دونوں ہاتھ اٹھا گئے. پیپلز پارٹی کو میرا سلام دونوں ہاتھوں سے. ہمیں معاف کریں. معاف کریں. تو یہ پھر شاہ محمود قریشی صاحب بلاول سے کیوں ملتے ہیں؟ نہیں دیکھیں وہ تو سیاست دان. یہ اعتزاز حسن صاحب عمران خان سے کیوں ملتے ہیں؟ دیکھیں ملاقات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اکٹھے تحریک چلانا یہ میں سمجھ. دیکھیں میں آپ کے عرض کروں، وہ ایسا تو نہیں واپسی کا دروازہ کھلا رکھا. میں آپ کو ایک عرض کروں، دیکھیں وہ کیا ہے کہ عجب تیری سیاست عجب تیرا نظام، ایسا ہی ہے نا کہ عجب تیری سیاست عجب تیرا نظام، یزید سے بھی مراسم حسین کو بھی سلام. ہم اب یزید کون ہے؟ اور یہ جو فیصل آباد میں آج آپ نے کیا، یہ کیا تھا؟ ہم میں سے کسی کی واللہ یزید نہ بنائے. نہیں حامد صاحب، آج جو انہوں نے فیصل آباد میں کیا ہے، وارث ہیں. لیکن میں صرف آپ کو استعارہ بتا رہا تھا، میسج نہیں کس کی طرف اشارہ تھا. دیکھیں تحریک انصاف. نہیں اب یہ یزید کون ہے؟ میری بات تو کونے دینا. بات سٹیٹس کو مل کے کیوں کھیلتی ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. ابھی تو نہال ہاشمی صاحب تنقید کر رہے ہیں ملے میں. اچھا ابھی تک ملے ہوئے ہیں. سکے کے 2 رخ ہیں، میاں صاحب اور زرداری جیسے آپ اور وہ فیصل آباد کوئی میں فرق نہیں ہے. میں اپنی بات کروں پوری. دیکھیں تحریک انصاف جب چیئرمین عمران خان نے بنائی تھی 1996 میں، وہ بنائی تھی نواز شریف کے خلاف نہیں. نہ آج ہم نواز شریف کی حکومت گرانے کے پیچھے ہیں، وہ ہے اینٹی کرپشن اور احتساب کے لیے. اب جس نے کرپشن کی ہے وہ سامنے آئے،
اس کا احتساب ہو. جس نے کرپشن کیا وہ کیوں سامنے آئے گا؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں نا, ان سے میں سوال رکھتا ہوں نا, یہ اپنی باری میں جواب دے دیں گی کہ ہم پاناما پہ بات کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں. احتساب کی جب بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں, میرا چیئرمین عمران خان کہتا ہے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ جناب اسپیکر میرا بھی اونی ٹی او آر پہ احتساب کرے جس پہ میاں نواز شریف صاحب کا ہو. کیا زرداری صاحب کبھی یہ بات کریں گے؟ کبھی کریں گے؟ دیکھیں ہم کرپشن کے خلاف ہیں. کیا یہ ایک حقیقت نہیں ہے کہ یہ جو 2013 کے بعد جو میاں صاحب نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے وہ تو کیا ہی ہے, اس سے پہلے جو 5 سال انہوں نے پاکستان کی درگت بنائی تھی, NICL سکیم بھول گئے, IPPs کا سکیم بھول گئے, تو حج وزارتیں نہیں چھوڑی, حج کا سکیم بھول گئے, ان کے وزیر جیل چلے گئے اس میں. کیسے ہم وہ کرپشن بھول جائیں؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کارکن ہمارے پیچھے میں وٹے ماریں؟ مجھے عمران خان ہمارے لیڈرز کو وہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ کرپشن کے خلاف بات کرو. پیپلز پارٹی دیکھیں کرپشن سے مل کے, یہ ضیاء اللہ افریدی کس کی کرپشن کی بات کرتا ہے؟ کرپشن سے مل کے کرپشن کا خاتمہ امیر صاحب نہیں ہو سکتا. پیپلز پارٹی کرپشن سے نکلی ہے, ان کا یہ پرابلم رہا ہے. میں صرف اتنا کہوں گا, مجھے ان بڑے بڑے لیڈران سے کوئی سروکار نہیں ہے, مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ ہم نے 2016 میں بھی کس کو مایوس کیا. بتاؤں کس کو مایوس کیا؟ علی محمد نے کس کو مایوس کیا؟ اس کا میں صرف ان کو یہ بتا دوں کہ نیب کے خلاف ڈاکٹر علوی اور مراد سعید کا موجود ہے بل, آپ اس کو منظور کریں. پہلے سے موجود ہے, پہلے مراد سعید اپنی ڈگری تو کلیئر کر لیں. کر لوں, ہم نے کس کو مایوس کیا؟ ہم نے اس عام پاکستانی کو مایوس کیا جس کے دل کی آواز ہے. میرا اپنا شعر ہے کہ پیتل کی بالیوں میں بیٹی بیاہ دی, یہ علی کا شعر ہے چاہے بے وزن ہو. پیتل کی بالیوں میں بیٹی بیاہ دی, کرتا تھا باپ کام جس کا سونے کی کان میں. اچھا, سونے کی کان میں تو ضیاء اللہ افریدی بھی کچھ قانون کا ذکر کرتا رہتا ہے. ان کے لمبی فہرست ہے جو اس کے جواب دے دوں. علی باتیں بہت اچھی کرتا ہے اور باتیں بڑی کنونسنگ بھی کرتا ہے, لیکن جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو پیچھے خیر خیریت ہوتی ہے. وہ جس آرمی کی بات کر رہے ہیں وہ آرمی وہاں نہیں ہوتی. آپ نے جو کہا کہ ہم نے 2000 کب میں کرپشن کے پہلے تو آپ مل گئے جا کے اپنے مشرف صاحب کے ساتھ, وہاں سے آپ نے وہ کرپشن کے خلاف جنگ میں حصہ لینا شروع کیا. میرے خیال میں جمہوریت کے جو قاتل ہیں ان کے ساتھ مل کے کرپشن کی جنگ کی جاتی ہے, بڑی کامیاب جنگ کی. اور دوسری بات ہے علی, کس کا نیب کا چیئرمین جو ہے وہ اس لیے چھوڑ کے چلا گیا کہ آپ کے وہاں پہ جو ہے آپ احتساب نہیں کر رہے اور لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں. یہ کیا اس کا تعلق اس سے ہے, پیپلز پارٹی سے ہے؟ اور دوسری جو بات ہے, اس کے علاوہ بھی آپ کی ایک لمبی فہرست ہے. ضیاء اللہ افریدی صاحب کا نام تو انہوں نے لے لیا, اور ابھی جو یہ 4 ارب روپے کا سکیم ہے ایڈورٹائزنگ اس کا, وہ حکومت کا, وہ آپ نے خود ہی بیٹھ کے اپنے بندوں کو دے دیا. وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی ضرور کرے, لیکن وہ کہاں ہوگا اور کون کرے گا؟ دیکھیں بہت ایزی ہوتا ہے جب آپ ایک انگلی دوسری طرف اٹھاتے ہیں. ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی کو نہیں ملا وہ کانٹریکٹ, وہ تو 1 درجن سے بھی زیادہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی کو کانٹریکٹ. ہاں, لیکن وہ کون ایجنسیز ہیں وہ ذرا چیک کرا لیں. کسی رول کو فالو نہیں کیا گیا. میرے لیڈر عمران خان پہ مالی کرپشن کا کوئی سکیم نہیں ہے الحمدللہ. مجھ پہ, مراد, ہم لوگوں پہ کوئی نہیں ہے. ہم میں سے بھی اگر کوئی ہے ہمیں پکڑ کے پھانسی دیں. دیکھیں مراد سعید نے جو ڈگری کا اپنا حشر کیا پشاور یونیورسٹی کے, وہ کیا غلط بات ہے؟ ثابت ہوا کہیں پہ. بالکل, آپ جا کے چیک کریں اس کو. آپ چونکہ وہاں صوبے میں آپ کی حکومت جب نہیں ہوگی, کیوں آپ بھی تو یہ کہہ رہے ہیں میں نے چیک کیا ویسے, آپ کو پتہ ہے ہاں تو پھر کیا صحیح ڈگری تھی؟ نہیں وہ ان پہ الزام جو ہے وہ ثابت نہیں ہوا. مراد سعید کا گناہ بتاؤں کیا ہے؟ مراد سعید کا گناہ یہ ہے کہ لوور مڈل کلاس سے ادھر پہنچ کیوں گیا. یہ ساری چیزیں آپ کسی بڑے لیڈر کی بات کریں نا. جب لوور مڈل کلاس میں بہت ساری, ایک سیکنڈ علی, اس پہ غلط بات مت کریں. کلیئر کس نے کہا؟ آپ کی یونیورسٹی جہاں پہ آپ کے اپنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن آپ مراد سعید کو تو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, آپ ضیاء اللہ افریدی کے الزامات کو بھی ڈیفینڈ کریں گے. مجھے ضیاء کا نہیں پتا, ضیاء جو بات کر رہا ہے یار میں بیٹھی ان کو نہیں پتا, میں انویسٹیگیٹو ایجنسی ہوں. میں نے اتنا کہہ دیا کہ اگر میں نے, عمران خان نے, مراد نے, ہم نے جو غلط کام کیا ہے ہمیں پھانسی دو, لیکن کسی غلط آدمی کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے. اچھا بات یہ ہے جتنی دیر بات کر لینے دیں. علی کی یہی عادت ہے, میں نے دستخط نہیں کر سکتے ان کے ساتھ جا کے. اچھا اب بی بی کو بات کرنے دیں. ابھی یہ کہ علی آپ اتنی دیر بولتے رہے, میں چپ کر کے آپ کی باتیں سنتی رہی. اب آپ جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر سننے کا بھی حوصلہ ہونا چاہیے. مراد اس کا یار غار ہے. بالکل مراد کی بات کی میں نے جواب دیا. ہاں تو آپ کے باقی جو ہیں, اب میں چیئرمین نیب کا عمران خان کے بعد صرف مراد کو مانتا ہوں. اچھا پھر یہ بول رہے ہیں, میرے خیال میں خاموش ہوں. اس نے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے دیا کہ میں پی ٹی آئی میں عمران خان کے بعد صرف مراد کو مانتا ہوں, یعنی کہ میں جہانگیر ترین کو نہیں مانتا. بالکل, بتائیں, جواب دیں. آپ نے مجھے ضرور لگانا ہے, مراد میرا ساتھی ہے اس لیے میں نے بات کی. اور اس کا جواب دے دینا. اپنے آپ کا جو نیب کا ڈی جی چھوڑ کے چلا گیا, کیوں چھوڑ کے چلا گیا یہ بتا دیں.
اس کا ان کے پاس اب جواب نہیں وہ ہے. خوبصورت فوجی تھا, مورچہ خالی چھوڑ کے بھاگ یہ گیا, دیکھیں اور نا, تم فوجی ہو تو بیٹھو اپنی لڑو. اپنی بات جو ہے نا, they have a justification. دیکھیں یہ ہو نہیں سکتا نا کہ آپ دوسروں میں نقص نکالتے رہیں اور جو اپنا جب اپنی طرف دیکھنا بھول جائیں. آپ کے اور میرے صوبے میں, ہم دونوں کا صوبہ ہے, جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے, اور کس طریقے سے ہو رہا ہے. میں یہ دیکھیں, کرپشن از کیا ہو رہا ہے؟ بالکل کچھ نہیں ہو رہا. پرویز خٹک پہ اگر آپ سمجھتے ہو کہ الزام ہے, عاطف خان پہ الزام ہے, تو آپ سامنے لائیں. نہیں, ہم نہ نوکری بیٹھی جا رہی ہے, نہ کوئی وہاں پہ ایزی لوڈ ہے, نہ وہاں پہ ٹرانسفر پوسٹنگ میں ہمارا کوئی کام ہے, نہ پولیس میں ہمارا کوئی کام ہے. آپ بتائیں عاطف خان نے, یہ ضیاء اللہ افریدی کیا کہتا ہے؟ اچھا, ضیاء اللہ افریدی اور علی اس کا جواب دے دو. نوکریاں دی ہیں, ایک نوکری کا بتا دے عاطف نے اس پہ سفارش ضیاء اللہ کروائی ہو. افریدی اور اپنے ڈی جی نیب کا جواب دے دو, بس ہم پھر کچھ نہیں پوچھتے ہو. میں تو آپ کو کھلم کھلا کہہ رہا ہوں نا, اس سے بڑی میرے پاس اپنے لیے, دیکھیں میری جان سے زیادہ میری عزت میرے لیے قیمتی ہے, لیکن دینے کو میرے پاس جان ہی ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر علی میں, مراد میں, عمران خان میں, شہریار افریدی میں, ہم لوگوں میں کوئی آپ کو نقص نظر آتا ہے, میں پھانسی دے دو. لیکن آپ لوگ جو 5 سال حکومتیں کر کے گئے ہیں, اب یہ تو ہم کوئی کیسے آپ کے justification ساتھ نہیں ہے مل نا. کے اپنے سیاسی بلیک وارنٹ پہ دستخط کر دیں. دیکھیں روبینہ وہ بڑا سمجھدار آدمی ہے, علی وہ محمد 4 خان. بندوں کے نام لے رہا ہے, باقیوں کے نہیں لے رہا ہے. دیکھیں نا وہ کتنا سمجھدار ہے, وہ کہتا ہے علی محمد خان, پوری علی پارٹی کے محمد نام خان, لو. مراد سعید, شہریار خان, عمران خان, ڈاکٹر 4 آدمیوں, عارف الوی, 5, اسد عمر, شیرین مزاری, منزہ حسن. سٹارٹ کروں میں؟ 8, صرف 8 ہیں آپ کے اور پاس. جب آگے 1 گھنٹے سے یہ زیادہ اس کی پروگرام آگے مسکراہٹ بڑھا جو جائے ہے, گا. دیکھو باندھ جاؤ انسان جب غلط چیز کو ڈیفینڈ نہیں کر دیکھیں پا رہے. آپ نوٹ کریں روبینہ میں خالد کیوں صاحبہ, میں کیوں یہ کسی کی چوری چھپاؤں؟ آپ کا چھوٹا بھائی اتنا سمجھدار ہے کہ اس نے جہانگیر ترین کا نام پھر نہیں لیا. بالکل بھی نہیں لیا. یار میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, CM کا نام جہانگیر ترین نہیں صاحب لیا. کے بارے میں آج ایک بات کلیئر ہو جائے. جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں, کیا اس ملک میں بزنس کرنا کوئی جرم ہے؟ نہیں ہے. اگر اس نے غلط کام کیا ہے تو اس کو پکڑتے کیوں نہیں ہیں, اور اگر اس نے نہیں کیا تو اس کی عزت تو کیوں آپ اٹھاتے ہیں؟ ایماندار لوگوں میں ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ یار آپ میرے منہ میں اپنے الفاظ نہیں ڈال سکتے. میں نے نہیں ڈالا. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے مراد کچھ نہیں ہو تو سعید نے کچھ بھی کبھی نہیں بولے. وزارت نہیں کی, میں نے کبھی وزارت نہیں کی, I اسد agree عمر نے with کبھی you وزارت نہیں کی, کہ عمران خان نے کبھی وزارت نہیں کی. مراد سعید جو ہے اس نے, لیکن اگر جہانگیر ترین صاحب نے وزارت کی ہے, اور وہ بھی مشرف کے زمانے میں کی ہے, یہ کتنی غلط بات ہے تو یار. مجھے ایک بات بتائیں, اگر انہوں نے غلط کام کیا ہے تو اب تک وہ سلاخوں کے پیچھے کیوں نہیں ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ دانیال عزیز وغیرہ کو خدا کا واسطہ مشرف اگر آپ سلاخوں کے بالکل پیچھے نہیں ہے تو وہ, سلاخوں کے پیچھے تو بہت سارے اچھا لوگ نہیں ہیں, ویسے وہ بھی نہیں ہیں. اب نہال صاحب آپ بھی دیکھ بڑے نا سیریس چہرے کے ساتھ, بڑی سنجیدگی کے ساتھ, اندر ہی اندر سے خوش ہو رہے تھے, یہ دونوں لڑ رہے ہیں پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف والے. اب تھوڑی سی مسکراہٹ آپ کے چہرہ مبارک پہ تھوڑی سی ظاہر ہوئی ہے, اور یہ ایک میچور سیاسی کارکن کے تجربے اور اس کی فہم و فراست کا ایک حسین مظاہرہ ہے جو آپ نے یہاں پہ کیا. بالکل آپ نے وہاں پہ ان کی کوئی دخل اندازی نہیں کی ان کی لڑائی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیے کہ یہ جو پرویز مشرف کا ذکر ہو رہا ہے, اس پر کوئی آپ کی سیاسی فہم و فراست کیا کہے گی کہ پرویز مشرف صاحب کہتے ہیں کہ جناب مجھے راحیل شریف صاحب نے ریسکیو کیا اور انہوں نے کورٹس کو انفلوئنس کیا اور میں پاکستان سے چلا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں نواز شریف اور پرویز مشرف کا ایک اور خاموش معاہدہ ہوا, ایک خفیہ ڈیل ہوئی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول ہے, جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. جس کسی نے بھی ان کے ساتھ یہ احسان مندی کی, یہ احسان فراموش شخص ہے, اور اپنے محسنوں کو بے نقاب, خواہ وہ کسی کو بھی, ایک آدمی نے اپنی کیریئر بہت اچھی گزاری اور کسی بیمار پہ اور جھوٹ اور مکاری کے عیاری کے ساتھ اگر کوئی اپنے فرار چاہتا ہو, آپ کو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جھوٹ بول کے انہوں کیا مل گیا. ان کو اس طرح کی بات کر کے اپنی عزت بھی, اپنی توقیری بھی کم کی, اور پاکستان کے اداروں کو بھی انہوں نے کمزور کرنے کی کوشش کی. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق آموز پیغام ہے کہ کبھی بھی وہ جو میاں محمد بخش کا ہے نا, نیچے دے آشنائی کرو فیض کسی نے نہ پایا, ٹک کرتے انگور چڑھا کے ہر گچھا زخم آیا. تو ایک چھوٹا آدمی تھا اور اس نے چھوٹی حرکت کر دی. لیکن اس کی چھوٹی حرکت یہ ہے کہ اس نے ایک خفیہ ڈیل جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. It was not a deal, it was a deal نہیں تھا, کیونکہ اس کا معاملہ عدالت کے زیر التوا رہا ہے. اور یہ بات میں آج یہاں پہ بتا دوں کہ وہ مقدمے جب بھی آئیں گے صرف اسٹیٹمنٹ آف ایکیوز باقی رہ گیا. حکومت پاکستان اور جو بھی پروسیکیوشر تھے انہوں نے تمام گواہی جو ہے وہ نمٹا دی ہیں, اور جب کبھی بھی آئیں گے ان کو یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. کسی کی بھی حکومت ہو, صرف اسٹیٹمنٹ آف ایکیوز کے بعد فائنل آرگومنٹ اور ججمنٹ آ جائے گی. اچھا, یہ میں اب آخر بریک لینی ہے, بریک کے بعد میں صرف ایک ایشو پہ فوکس کروں گا, اور وہ یہ جو پلی بارگین کی بات ہوئی ہے
کیا ہماری اپوزیشن اور ہماری حکومت جو کرپشن کے خلاف بہت بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں، تو یہ جو نیب پلی بارگین کر رہی ہے اور کرپشن کرنے والوں سے تھوڑی سی رقم لے کے ان کو چھوڑ رہی ہے، کیا اس پہ ہماری حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ صرف زبانی احتجاج کرتے رہیں گے یا عملی طور پہ پارلیمنٹ میں بھی کچھ کریں گے؟ ان سے پوچھیں گے وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید۔ اچھا علی محمد خان صاحب، یہ جو اب پلی بارگین ہے یہ بھی تو مشرف کے دور سے شروع ہوئی تھی، تو اب آپ نے بھی اس کی مذمت کی ہے، نہال صاحب بھی مذمت کر رہے ہیں، روبینہ خالد صاحبہ بھی مذمت کر رہے ہیں، تو کیا یہ پاسبل ہے کہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں، سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں، آپ سب پارٹیاں اپنے تمام اختلافات کے باوجود کم از کم اس ایک معاملے پہ کرپشن کو روکنے کے لیے آپ اکٹھے ہو جائیں؟ دیکھیں، پلی بارگین ایک بہت بڑی لعنت ہے اسلام میں۔ حکم یہ ہے کہ ہاتھ کاٹ لو، ہم کہتے ہیں بٹوارا کر لو، رکھ لو، کچھ ہمیں دے دو، مزے کرو۔ یہ بھی مثالیں ہیں، کرپٹ لوگ دوبارہ انہی عہدوں پہ بھی فائز ہوئے ہیں، یہ بھی پاکستان میں مثالیں ہیں۔ اس پہ میں بالکل اگری کرتا ہوں، ہمیں ساتھ کرنا چاہیے۔ ابھی میں دوسرے سیگمنٹ میں بات کی بھی تھی، ڈاکٹر الوی ہمارے ممبر ہیں، سینئر آنریبل ممبر ہیں، اور مراد سعید کی پھر ذکر آ رہی ہے، ان کے جوائنٹ بل ہے، قومی اسمبلی میں بڑے عرصے سے پڑا ہوا ہے اور اسی پلی بارگین کے خلاف ہے۔ میں سمجھتا ہوں نیکسٹ سیشن میں، دیکھیں یہ بھاگ گئے نا، سوری میں لفظ یوز کیا، اسمبلی سے بھاگ گئے، پروروگ کرا دیا، کیونکہ وہ قاضی سا رپورٹ اور نپرا پیپرا اوگرا کے ساتھ جو نے کمالات کیے ہیں، جو اپنے اندر کر دیے۔ میں کہتا ہوں نیکسٹ سیشن جو جنوری میں ہو رہا ہے، کوئی 25-26 جنوری سے ہو رہا ہے، اس میں یہی لا مراد سعید اور الوی صاحب کا اٹھائے لیں، اس پہ کوئی اگر کمی سقم ہے اس کو پورا کر لیں۔ اور یہ دیکھیں، یہ بہت بڑا مذاق ہے پاکستان کے ساتھ، اور اس سے صرف یہ دیکھیں، یہ اب آپ کو عجیب لگے گا لیکن یہ جو اتنے عرصے سے بارشیں نہیں ہو رہی، یہ جو بارشیں نہیں ہو رہی، اللہ کی ناراضگی کا وہ نہیں ہے کہ اس ملک میں جو اسلام کے نام پہ بنا وہاں پہ چوروں کے ساتھ ڈیلیں ہو رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس پہ سینیٹر صاحب بھی، سینیٹر صاحبہ، ہم سب میں خیال میں وی آر آن ون پیج۔ اچھا جی، I am not on this page کہ جو بارشیں نہیں ہو رہی میں وہ کلائمیٹ چینج کے اس میں زمرے میں ڈالوں، یا اللہ کی ناراضگی ہے تو وہ غریبوں کاشتکاروں پہ ہی ہونی ہے، انہی کی فصلیں خراب ہوں گی، امیر آدمیوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا بارش نہ ہونے سے۔ لیکن چلیں اس بات کو چھوڑیں، لیکن آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں کہ پیپلز پارٹی کو، تحریک انصاف کو، پیپلز مسلم لیگ نون کو، سب کو مل کے یہ پلی بارگن کا راستہ روکنا چاہیے؟ بالکل روکنا چاہیے۔ آپ اس سے ایگری کرتی ہیں؟ جی نہال ہاشمی صاحب، میں کہتا ہوں آپ بھی وکیل ہیں اور وہ بھی وکیل ہیں۔ 100% ایگری کرتا ہوں، وکالت کا تو دھندے خراب کر دیا پلی بارگن نے۔ اگر پلی بارگن ہو جائے تو پھر وکیل کا کام کیا ہے؟ تو آپ کو صرف اپنے دھندے کی وجہ سے اس کی نہیں، کوئی بھی وکیل اس کو اس لیے سپورٹ نہیں کرے گا کہ یہاں پہ شفافیت نہیں، یہاں پہ انصاف نہیں ہے، ملزموں کو سزا نہیں دی جاتی ہے، اور یہاں پہ ترغیب دی جاتی ہے کہ آپ کرائم کریں اور دوبارہ کرائم کریں اور تبارہ کرائم کریں اور لوٹتے رہیں اور ریاستی مال کو لوٹتے رہیں، اور آپ کو ریاستی بخشتی رہے گی، اس کے ادارے بخشتے رہیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیز بالکل نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک لعنتی قانون ہے، میں اس پہ ایگری ہوں۔ مگر ایک مجھے شک ہے کہ علی محمد اور ان کی پارٹی کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں آ کر کے سیریس میٹرز پہ نہیں کھڑے ہوتے۔ اول تو بیچارے بڑے دنوں بعد آئے ہیں، اب آ کر کے پھر یہ بھاگ جائیں تو یہ اچھا، پھر آ کر کے اگر یہ کہیں کہ نہیں ہم کنڈیشن لگاتے ہیں، آپ یہ لعنتی قانون کو بعد میں امینڈ کی جگہ پہلے ہماری یہ نکات ہے، تو میں سمجھتا ہوں ایک بار پاکستان کے پارلیمنٹرین بن کے سوچیں، پی ٹی آئی کے پارلیمنٹرین بن کے نہ سوچیں، دل بڑا کریں۔ 2018 آ جائے گا، تیاری کریں، مگر اس آئین کے ساتھ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ ہم بہت سارے ایسے قوانین ہیں جس میں آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو نا، لا ہم لائے ہیں، آپ آتے ہی نہیں، بل ہم لائے ہیں، آپ پارلیمنٹ میں نہیں آتے ہیں، آپ نے اب تک 2 سال، دیکھیں میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا۔ دیکھیں حامد صاحب، میں آپ کو بتاؤں، یہ وقت آ گیا 2017 میں، یہ قومی اسمبلی کے پچھلے سیشن میں تو یہ آئے تھے نا، تو آپ نے نعرے بازی لگائی اور کچھ نہیں کیا۔ میں ایک بات بتا رہا ہوں، قوم ان کو واچ کری، ہمیں بھی واچ کری۔ 2017 میں جنہوں نے پارلیمنٹ کو مذاق بنایا، پھر 2018 میں وہ مذاق بن جائیں گے، کیونکہ لوگ ہم پہ دیکھتے ہیں کہ ہم کتنی سیریسلی میٹرز کو آگے بڑھاتے ہیں اور کتنی ہم سنجیدگی سے پاکستان کے ساتھ جڑتے ہیں اور کتنی سنجیدگی ہم اپنے پارٹی کے لیڈران کے ساتھ۔ میں آخر میں ایک بات دیکھیں، ہم سیاسی کارکن ہیں، اپنی پارٹی کے ہم ورکر ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں ہمارے بچوں نے اس ملک میں رہنا ہے، انہیں یہیں پڑھنا ہے، انہیں یہیں انصاف لینا ہے، ادھر ہی انہیں میرٹ۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اس چیز سے باہر نکلے، اس ملک کو بہتری کی طرف لے کے جائیں۔ میں آپ کو دوبارہ یہ آفر کر رہا ہوں کہ وہ لا موجود ہے، اس کو آپ ٹیک اپ کریں تاکہ یہ لا ہمیشہ کے لیے ختم ہو۔ یہ مطلب چور سے کیا بارگین ہوتی ہے؟ چور سے بارگین تو چور کرتا ہے، کیا یہ اسٹیٹ خدا نخواستہ چور ہے؟
कोई भी नहीं हम में से تو अल्हम्दुलिल्लाह। آپ یہ نہال صاحب کیا حرج ہے اگر آپ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے بھئی آپ کا بل جو ہے اس کو ہاں میں سمجھتا اس ہوں پہ کوئی غور بھی کریں گے. بل کسی کا بھی بل اگر پاکستان اور اس کے عوام کی بہتری کے لیے ہوگا تو ہم اسے سپورٹ لیکن کرتے ہیں وہ اور کریں حامد گے. میر صاحب معذرت کے ساتھ وہ یہاں بیٹھ کے ڈیسائیڈ نہیں ہوگا، ان کو چاہیے یہ ہماری کہ اسٹینڈنگ کمیٹی پہ لے جائے کر گی. آئیں سامنے. رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے. نا ہم نے. اسٹینڈنگ نہیں، کمیٹی یہاں بالکل نہیں ڈیسائیڈ ہوگا، ڈیسائیڈ تو وہ پارلیمنٹ کے فورم پہ ہی ہونا ہے. لیکن ان کو چاہیے اس کو تھوڑا پش میر کریں. صاحب یہ اس معاملے بھی بہت سلیکٹیو ہے. یہ بل کو تھرو کروائیں پہلے کمیٹی میں مختلف ایکسپرٹس آتے ہیں. کئی اوقات آپ بھی آئے ہیں ایک دو کمیٹیز میں. ہم آپ کی بھی اوپینینز کو بہت عزت اور احترام سے دیکھتے ہیں اور دیکھنا بھی چاہیے کیونکہ ہم اپنی پارٹی کے لیے نہیں اس ملک کے عوام کے لیے بنانا چاہتے ہیں. اور اسٹینڈنگ کمیٹی میں ایک بڑی خوبی ہے کہ ہر شعبہ زندگی شیر کے سے ہی ختم ایکسپرٹ کو کریں، بھی شیر سنائیں. ایکسپرٹس کو کسی یہ بھی اگر بل میں سنجیدگی بحث سے بہت ضروری ہے. آخری بات یہ پاناما کے اس جعلی چیز سے نکلے، نواز کس سے دشمنی توقع بھول کر جائیں اور فوکس کریں. پاناما جعلی چیز نہیں ہے. دیکھیں نواز سال دشمنی 2016 میں کئی حکومتیں چلی گئی ہیں پاناما کی وجہ سے. کے پی کے لوگوں کے فلاح و بہبود چلیں پہ. ہاں اچھے نوٹ آخری پہ چیز، ختم کریں. آخری چیز اچھے نوٹ پہ. 2016 میں ان کے یہاں 1 ارب پلانٹس چوری ہوئے، پودے جو عمران خان نے کہا تھا سونامی. کیا سارے چوری ہو گئے؟ کہاں ہے؟ اچھے نوٹ پہ میر صاحب آپ کن سے توقع رکھ رہے ہیں کہ تم ناحق شیشوں کے ٹکڑے دامن میں چھپائے بیٹھے ہو، شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں کیا آس لگائے بیٹھے ہو. شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں کیا آس لگائے بیٹھے ہو. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.